बुलेटिन में खुशामदीद। वजीर आजम का सनतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे सस्ती करने का ऐलान। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा इज्जत होगी तो ही बोर्ड ऑफ पीस में बुलाया जाएगा। पाकिस्तान ऐसा मुल्क बनेगा कि हिंदुस्तान को गशी के दौरे पड़ेंगे। दुनिया अब हमें रश्क से देखती है। जो मुझसे एक कदम बढ़कर नहीं मिलते थे अब गले लगाते हैं। पाकिस्तान को दोस्त मुल्कों ने डिफॉल्ट से बचाया। मैं और फील्ड मार्शल कई मुल्कों से मदद मांगने गए। किसी से कुछ मांगते हैं तो फिर कीमत चुकाना पड़ती है। मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि आप इतने $1 बिलियन दे दें। कोई किसी से मांगने जाता है, उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिजली महंगी है, टैक्सेस हर स्रोत कम होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने हाथ डाला शुगर में। मैंने फील्ड मार्शल साहब से गुजारिश की, उन्होंने बंदे लगाए। 50 अरब रुपए इजाफी शुगर में पिछले साल में जमा किया। 100% इसमें जो रोल है वो फील्ड मार्शल का है। इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है 4 रुपए 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। मेरा अगर बस चले तो मैं इसको 10 रुपए और कम करूँ। मुल्क होगा तो सियासत होगी, पाकिस्तान की इज्जत होगी तो हमें बोर्ड ऑफ पीस में बुलाया जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दी ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड को इन्वाइट करेगा। पार्टनरशिप पॉलिटिकल हायरार्की की और मिलिट्री हायरार्की की आज इस तरह है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर ऐसा मुल्क होगा, हिंदुस्तान को गश के दौरे पड़ेंगे कि इतना तकड़ा मुल्क बन गया पाकिस्तान। आज आपकी सफारतकारी अरूज पर है। हिंदुस्तान आपने उसको इस तरह की शिकस्त फाश दी कि उनके आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। दोस्त ममालिक रश्क की नजर से देखते हैं। एक मुल्क में गया 2024 में, उस मुल्क की सरदार एक कदम नहीं उन्हें आगे बढ़ाया। कोई शख्स अभी हम गए एक जगह पर कई कदम आगे बढ़ के मुझे बगलगीर हो गए। किस तरह रंग बदलता है आसमान। वादी तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ IBOs हो रहे हैं। आला सिक्योरिटी अहदेदार की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए मुनासिब नहीं। वादी तीरा में ऑपरेशन करना और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वादी तीरा में कहीं फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। दहशतगर्दों और जुराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता। कबायली अवाम मुआज़िज़ीन की मुशावरत से ही फैसले किए जाते हैं। मुशावरत में हमेशा मकामी हालात और रिवायात को मद्देनजर रखा जाता है। आला सिक्योरिटी अहदेदार ने बलूचिस्तान सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान असल में अवाम की सहूलतों तरक्की के दुश्मन है। एहसास महरूमी का नारा लगाकर दहशतगर्दी करने वालों को बलूचिस्तान के अवाम पहचान चुके। बलूचिस्तान में 25,000 मीटर से ज्यादा सड़कें, 4 अमराज़े कल्ब के अस्पताल बने। मार्काए हक में पाक फौज ने दुश्मन को मिसाली धूल चटाई। भारत अगर दोबारा कोशिश करेगा तो पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। फील्ड मार्शल की हिदायत पर मार्काए हक के वक्त मगरबी सरहद पर भी फौज मौजूद रही। भारत अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहा है। हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबी हासिल कर चुके। कभी नहीं कहा कि हमारा मीडिया कमजोर हो। ताकतवर मीडिया पाकिस्तान की जरूरत है। मार्काए हक में मीडिया ने भरपूर किरदार अदा किया। हरनाई और पंजगोर में फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के 41 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए गए। ISPR ने बताया ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 41 दहशतगर्द हलाक। हरनाई और पंजगूर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितना अल हिंदुस्तान के खारिज का चुन चुन कर खात्मा किया गया। ISPR के मुताबिक हरनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितना अल खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। शदीद फायरिंग के तबादले में 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक शुदगान से बड़ी मिकदार में एमुनिशन और बारूदी मवाद भी बरामद किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पंजगूर में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 11 खारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह कर दिया। दौरान लूटी गई रकम भी बरामद हुई। पंजगूर में हलाक दहशतगर्द इलाके में तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पंजगूर और हरनाई में दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस जारी हैं ताकि सूबे में दहशतगर्दी के इम्कानात को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सके। यहाँ पर आपको खबर देंगे कोयटा से, जहाँ पे गैस सिलेंडर लीक होने के बायस दम घुटने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं।
2 بچوں خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جن کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ نواکلی عبد الخالق روڈ پر یہ گیس سلنڈر لیک ہونے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ کو کوئٹہ سے خبر دے رہے ہیں، عزیز الرحمان کاکڑ سے مزید تفصیلات لیں گے، بتائے گا عزیز الرحمان۔ جی بالکل، کوئٹہ میں سردیاں شروع ہوتی ہی ہر سال گیس کے افسوسناک واقعے سامنے آتے ہیں۔ آج یہ ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا جہاں پر نواکلی عبد الخالق روڈ پر لیبر کالونی میں گیس سلنڈر لیک ہونے سے 4 افراد دم گھٹنے سے باعث جاں بحق ہوئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے، ایک مرد اور ایک خاتون شامل ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں کی نعشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہے اور پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ بہت شکریہ عزیز الرحمان تفصیلات کے لیے۔ گٹر میں گرنے والی خاتون کے شوہر کا پولیس پر تشدد کا الزام۔ غلام مرتضیٰ نے بتایا کہ پولیس چاہتی تھی بیوی بیٹی کے قتل کا اعتراف کر لوں۔ غلام مرتضیٰ نے حکومت کے 1 کروڑ روپے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ کہا یہ پیسے میری بیوی اور بیٹی واپس نہیں لا سکتے۔ کی بات نہیں ہے، جو میرے بچے ہیں ان کی ماں تو نہیں ملے گی، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جو انہوں نے کر دیا ہے وہ بھی میرے لیے کافی ہے۔ جو انہوں نے پہلا بیان دیا، پہلا ہول ہی جب انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا کہ اس میں یہ نہیں ہے، یہ فیک کال ہے، ٹارچر کیا، انہوں نے تشدد کیا۔ ایس پی صاحب بلال صاحب تھے، ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے مرڈر کیا ہے یا آپ نے کہیں کی ہے، وہ آپ ہمیں بتائیں۔ جب آئی جی صاحب کی کال آئی ان کو میں نے سب باتیں بتا دی، سچ میں نے بتا دیا، تو اس کے بعد جو زین صاحب تھے ایس ایچ ان کا رویہ چینج ہو گیا تھا۔ بھاٹی گیٹ میں ماں اور بچی کے گٹر میں گرنے کا واقعہ۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے شوہر کو حراست میں لینے اور تشدد کی اطلاعات پر ایس ایچ او بھاٹی گیٹ زین عباس کو معطل کر دیا۔ ڈی آئی جی نے ڈی ایس پی کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے آئی اے بی کو آزادانہ انکوائری کے لیے خط لکھ دیا۔ انکوائری میں شوہر اور دیور کو حراست میں لینے کے محرکات کا تعین ہوگا۔ پولیس نے ریسکیو کال پر گرفتاری کیوں کی، اس کی بھی جانچ ہوگی۔ ریسکیو آپریشن کے دوران پولیس ایکشن کیوں ہوا، اس کا بھی تعین ہوگا۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے ملوث تمام افسران کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ لاہور میں انتظامیہ کی نااہلی سے پیش آئے حادثے پر شورکوٹ کی فضا میں خاموشی چھا گئی۔ گزشتہ روز نالے میں گر کر جاں بحق ماں اور 10 ماہ کی ننھی پری کی تدفین شورکوٹ میں آبائی قبرستان میں کر دی گئی۔ ماں بیٹی کی نماز جنازہ، اعلی انتظامی افسران، اہل خانہ اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ وہ کام انہوں نے بعد میں کیا نا، وہی کام پہلے ہوتا، لاپرواہی نظر آئی۔ جو فیملی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ جو ہے نا فیک۔ لاہور میں نالے میں گر کر جاں بحق ماں اور 10 ماہ کی ننھی پری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ انتظامی غفلت سے پیش آنے والے حادثے پر شورکوٹ کی فضا میں خاموشی چھائی ہے۔ نماز جنازہ آبائی گاؤں اللہ یار جوتا میں پڑھائی گئی۔ ماں بیٹی لاہور میں داتا دربار کے قریب نالے میں گر کر جاں بحق ہو گئی تھیں، مگر انتظامیہ نے واقعے کو جھوٹا قرار دے کر شوہر کو حوالات میں بند کر دیا تھا۔ ماں کی لاش 6 گھنٹے اور ننھی پری کی لاش 17 گھنٹے بعد ملی تھی۔ ادھر بھارت میں خطرناک نیپا وائرس پھیلنے لگا۔ انڈیا سے T20 ورلڈ کپ کی منتقلی کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ انڈین حکومت عوام میں آگاہی پھیلانے اور وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے بجائے مریضوں کی تعداد چھپانے لگی۔ عالمی میڈیا نے بھی بھارتی اقدامات پر سوالات اٹھا دیے۔ مختلف عالمی مقابلوں کے دوران بھی انڈیا میں صحت و صفائی کی صورتحال انتہائی ابتر رہی۔ خطرناک نپاہ وائرس بھارت میں پھیل گیا۔ مودی سرکار وائرس چھپا کر انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی زندگی سے کھیلنے لگی۔ ورلڈ کپ سے بھارت سے منتقلی کی آوازیں اٹھنے لگی۔ انٹرنیشنل جو پارٹنرز ہیں اس کو بھی ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ اس وقت جو اگر یہ میچز وہاں پہ نہ کرائے جائیں، کرنٹلی کوئی ویکسین ہمارے پاس اویلیبل نہیں، کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں اور لیٹلٹی اس کی کئی گنا زیادہ ہے۔ مغربی بنگال میں 2 کیسوں کی تصدیق ہوئی۔ ریاست کیرالہ میں ایک نوجوان جان سے گیا۔ بھارتی محکمہ صحت نے مریضوں کی تفصیل چھپا لی اور اس پر پراسرار خاموشی سے بھارت میں T20 ورلڈ کپ متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ بین الاقوامی میڈیا نے خدشہ ظاہر کیا، بھارتی نااہلی سے مہلک وائرس پورے خطے میں پھیل سکتا ہے۔ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ پروفیسر ڈاکٹر سعید خان نے نپاہ کو کورونا سے بھی خطرناک وائرس قرار دے دیا۔ انڈیا میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اگر کووڈ سے ہم کمپیئر کر لیں تو ہلاکت کا ریشو ہے وہ اپ ٹو 75% ہے۔ شدید بخار ہے، جسم میں شدید درد ہے، وومیٹنگ ہو سکتی ہے اور ڈراؤنیزنس ہوتی ہے، یہ کافی کامن علامات ہے۔ مہلک نپاہ وائرس سے 2018 میں کیرالہ میں 17 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ نپاہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے، جس میں شرح اموات 40 سے 75% تک ہو سکتی ہے۔
آپ کو لیے چلیں گے. اس وقت وزیر تجارت جام کمال اور دیگر شخصیات اس وقت گفتگو کر رہی ہیں. ایکسپورٹ جو ہے وہ اس پہ ڈیوٹی ٹیکسز کم کیے ہیں, بڑا اچھا احسن اقدام ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اپنی پالیسی کو ہم بہتر انداز میں جتنا اچھا کر سکیں تو یہ ملک کے عوام کے مفاد میں ہوگا. پرائم منسٹر آف پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے آج الیکٹریسٹی 4.04 روپیز سستی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ ری فنانس کے لیے 4.50 پہ آج اس کا ڈیسیژن لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی احسن اقدام ہے. اس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھنے میں مدد ملے گی, اس سے ہماری اکانومی کھڑی ہوگی, اور جو ہمارا تمام بزنس کمیونٹی کا مطالبہ تھا, ایکسپورٹرز کا مطالبہ تھا, اس میں کچھ پیش رفت ضرور ہوئی. بجلی کی پرائسز جو تھی اس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن ہماری اتنی زیادہ تھی کہ ہم باہر کے کنٹریز کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے. تو آج 4 پہ 4 پیسے جو وزیر اعظم نے بجلی کے ٹیرف میں کمی کا اعلان کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے انڈسٹری کا بہت ایک پروڈکٹیو اور پازیٹیو اثر پڑے گا. آج وزیر اعظم نے انڈسٹریز کے لیے 4 روپے بجلی ٹیرف میں رعایت کا اعلان کیا ہے, یہ بہت خوشائن بات ہے. جو وزیر اعظم صاحب نے یہ انڈسٹری کے لیے بجلی میں جو رعایت دی ہے 4 روپے, یہ بڑا زبردست اقدام ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ جو وزیر اعظم صاحب نے بجلی کے ریٹ میں کمی کیا ہے 4 روپیہ فی یونٹ پہ, اچھا اقدام لیا ہے انہوں نے. اور مزید عام لوگوں کا یہ ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ یہ بینک کا جو انٹرسٹ ہے اس کو بھی کم کرنا چاہیے, تاکہ لوگ بینکنگ سے ہٹ کے پھر انڈسٹری کی طرف موو کرے, وہاں پہ وہ اپنا انڈسٹری پہ زیادہ توجہ دے دیں. صنعتی یونٹ جو بدحالی پہ تھے اس کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ایکسپورٹ ری فائنینسنگ کے لیے مارک اپ میں کمی کی جا رہی ہے, بلو پاسپورٹ دیا جا رہا ہے. یہ ایک ملک پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے. اس سے کاروباری جو سرگرمیاں ہیں وہ مزید بہتر ہوں گی, ایکسپورٹر مزید محنت کریں گے اور پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ گرو کرے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوکل انڈسٹری بھی جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز بڑھائے گی. بجلی کا جو ریٹ ہے وہ کم کرنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے وہ بھی گرو کرے گی اور روزگار کے مواقع بھی بہتر ہوں گے. ہم وزیر اعظم صاحب کے اس اقدام کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے جو 4.4 آج ریلیف دیا ہے ایکسپورٹرز کے لیے. پرائم منسٹر شہباز شریف کا یہ اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے جو انڈسٹریلسٹ کے لیے جو اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے, ہماری ایکسپورٹ کو گروتھ کرنے کے لیے یہ اقدام لیا ہے. اب گورنمنٹ, انڈسٹری اور یہ سارے ہم لوگ ایک پیج پہ آ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس میں ہم لوگ مل کے محنت کر کے اپنے ملک کی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس سے انڈسٹری میں ایک کہہ لیں کہ ٹرسٹ لیول بلڈ اپ ہوگا, کہ ایک وہ نئی امید جو ہے نا وہ انڈسٹری میں آئے گی کہ انشاءاللہ تعالی ہم چلو کچھ نہ صحیح کچھ کر کے تو اپنے ملک کی اکانومی میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی ضرور وہ انپٹ میکسیمم جو ہے نا وہ ڈالیں گے. Really nice to see the government and the Prime Minister and all the colleagues of his to kind of give so much support to all the exporters in Pakistan. Our neighboring countries have a lot of support by their governments, and it's nice to see that Pakistan is also going to flourish with the new schemes that the Prime Minister has announced. We look forward to kind of seeing Pakistan's exports boost in light of this. It's a pleasure and an honor to be here at this event organized by the Prime Minister and the Minister of Commerce to recognize the top exporters, and it was a pleasure to hear about the great endeavors the government is making to help and facilitate exports in the economy. پرائم منسٹر آف پاکستان کا آج کا یہ ایونٹ جی, اس نے پوری انڈسٹری کو ایک ڈٹرمنیشن دی ہے. ان کے تینوں انیشیٹوز, بلو پاسپورٹ اور ہمارا ایکسپورٹ ری فائنانس میں کمی, یہ سب چیزیں پاکستان میں کیپٹل کی شارٹیج کو کور کریں گی. اور انشاءاللہ اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ انڈسٹری یہاں سے جا رہی ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس سے انڈسٹری کے مسائل کا ادراک. آج کا جو ایونٹ تھا اس بڑا پرپزفل رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اس میں اسپیشلی جو ایکسپورٹ ری فائنانس کی بات کی ہے کہ 7.5% سے اس کو 4.5% پہ لے کے آ رہے ہوں, میں سمجھتا اس کی بڑی ضرورت تھی. اس طرح ٹیکسز کی انہوں نے بات کی ہے, انشاءاللہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کمی لے کے آئیں گے, تو ہم ہوپ فل ہیں کہ اس میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی, تو انڈسٹری کے لیے بڑی پرپزفل ہوئے گی انشاءاللہ. دس از ان دی فیور آف آور کنٹری اینڈ دی بزنس کمیونٹی ول ویلکم, اینڈ آئی تھنک دس ول ہیلپ وی ٹو گیٹ گو ریز اینڈ مچ مور ایکسپورٹ آف آور کنٹری. سب سے بڑا ریلیف پیکیج جو ہے وہ 4 روپے جو بجلی انہوں نے کم کی ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے ERF ریٹ کم کیا ہے بینکس کی طرف سے. تو وی آر ویری مچ گریٹ ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ ہز ٹیم
کہ انہوں نے ریکگنائز کیا، نہ کہ ریکگنائز کیا کہ ہمیں سپورٹ کیا اور آئندہ کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے بھی وعدہ کیا. ملک کے آپ کو بتائیں کہ صنعتوں کے لیے جو بجلی آج وزیر اعظم کی جانب سے سستی کرنے کا اعلان کیا گیا، اس کے بعد جو تجارتی رہنما تھے، کچھ کاروباری شخصیات تھیں، ان کی جانب سے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا گیا. بانی پی ٹی آئی کو پیمز لے جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب ان کی صحت کیسی ہے؟ فی الفور بانی تک رسائی دی جائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کسی کو بانی کی صحت کے بارے میں نہیں بتایا گیا، حکومت نے معاملہ خفیہ رکھا. وزیر اطلاعات کا بیان بھی دیر سے آیا. سب سے بڑا کرائسس عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا ہے. فیملی کو، نہ پارٹی کو، نہ کسی اور کو خان صاحب کے صحت کے بارے میں بتایا گیا. خان صاحب کو جیل سے پیمز منتقل کرنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ کیا پروسیجر ہوا؟ اور اس وقت خان صاحب کی صحت کے بارے میں کیا پوزیشن ہے؟ خان صاحب کی فیملی اور بشرا بی بی کی فیملی کو بھی فل فور ایکسس دی جائے تاکہ یہ تشویش ہمارا ختم ہو. بات جیل سے اسپتال اور پھر آپریشن تک پہنچ گئی، لیکن بانی پی ٹی آئی کی فیملی کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ہی ذاتی معالج کو بتایا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں وزراء مسلسل جھوٹ بولتے رہے، پھر خود ہی تسلیم کر لیا اسپتال میں آپریشن ہوا ہے. آپریشن تک پہنچ گئی، بات اڈیالہ سے پن لانے تک پہنچ گئی، لیکن نہ فیملی کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لیا گیا. 5 دن مسلسل وفاقی وزراء نے جھوٹ بولا، پھر کل ان کے ہی وزیر نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں خان صاحب کو اسپتال لایا گیا ہے اور ان کا آپریشن ہوا ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے شکوہ کیا ہے کہ سانحہ گل پلازا پر وزیر اعظم کا ایک فون تک نہیں آیا. کراچی وفاق کو دینے کا مطالبہ کرنے والا گل پلازا نہیں گیا. چندہ اور بندہ جمع کرنے والے منافق بھی صرف تنقید کرتے ہیں. اب بھی پیشکش کرتا ہوں مل کر کام کرتے ہیں. وفاقی حکومت سے کوئی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا؟ مجھے تو وزیر اعظم کا فون نہیں آیا. کوئی چیز، کوئی سپورٹ ان کی جانب سے نہیں نظر آئی. علی خورشیدی صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب کو کہنا چاہیے نا کہ پرائم منسٹر صاحب اربوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہوا ہے، آپ تو ابھی تک پہنچے نہیں. ایم کیو ایم آپ کچھ بھی کر لیں گے نا وہ خوش نہیں ہو. جس نے کراچی کو وفاقی حکومت کے حوالے کرنے کا کہا تھا نا، وہ خود ابھی تک گل پلازا ثانیہ کی جگہ پر نہیں پہنچے. منافق ہیں جماعتی، جس شہر سے وہ چندہ بھی اکٹھا کرتے ہیں، بندہ بھی اکٹھا کرتے ہیں، 9 ٹاؤنوں میں حکومت ہونے کے باوجود صرف تنقید کرتے ہیں. بہتری تبھی ہوگی جب چاروں پہیے گاڑی کے ایک ساتھ چلیں گے. تمام بیجا تنقید کے باوجود کہتا ہوں کہ آئیے ساتھ بیٹھ کے مل کر کام کریں گے اور مسائل کو حل کر پائیں گے. اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے، فیلڈ مارشل سید عاصم منی سے ترکی کے چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات ہوئی ہے. ISPR کا بتانا ہے کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. مزید تفصیلات لیں گے لائق الرحمان سے. بتائے گا لائق. جی ہم نے ترک چیف آف جنرل سٹاف کی GH کی آمد پر پاک فوج کے چاکو چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا، جس کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منی سے کی ایک تفصیلی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی اور عسکری تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق سامنے آیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مشترکہ تاریخ اور اعتماد پر مبنی قرار دیا، اور انہوں نے ترک مسلح افواج کے تعاون کو سراہتے ہوئے عسکری روابط کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا. جبکہ ترک جنرل نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے ترکی کے ساتھ تربیت، مشترکہ مشقوں اور استعداد کار بڑھانے میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا بھی اعلان کیا. ملاقات میں دفاعی تعاون اور قریبی رابطہ کاری جاری رکھنے پر زور دیا گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ترکیہ کے جنرل کا یہ دورہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. بہت شکریہ علیکم رحمان تفصیلات کے لیے. امریکی صدر کا کہنا ہے ایران کی جانب بھیجا بحری بیڑا استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا. ایران کے ساتھ مزید بات چیت کا ارادہ ہے. پہلے بھی ایران سے بات چیت ہو چکی ہے اور آئندہ بھی ہوگی. امید ہے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ضرورت نہ پڑے. ٹرمپ نے مزید کہا کینیڈا اور برطانیہ کا چین سے کاروبار کرنا بہت خطرناک ہے. چین سے بڑھتے تجارتی تعلقات پر اتحادیوں کو محتاط رہنا ہوگا. گورنر پنجاب نے کہا ہے صرف منفی خبر کو ہی خبر سمجھا جاتا ہے. نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے تربیت کی ضرورت ہے.
कमांडेंट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज की सरबराही में 55वें स्टाफ कोर्स के शुरका ने गवर्नर से मुलाकात की। गवर्नर का कहना था मीडिया में इस रुझान को तब्दील करने की जरूरत है। नौजवान सोशल मीडिया को नॉलेज का जरिया बनाएं, किरदार कशी का नहीं। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए आवाज़ न्यूज।